अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास लाहौर सिटी से कुछ लोग आए। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल थे, बड़े डरे हुए भी थे। तो शाह साहब से मिलने के लिए स्पेशल आए, कोई मदद चाहते थे वो लोग। तो शाह साहब ने बुलाया, उनका मसला पूछा। तो उनका ये कहना था कि हम लोग लाहौर के एक मशहूर इलाके गढ़ी शाहू के रहने वाले हैं और आज आपके पास आए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत का शिकार हैं। हम लोगों का जो इलाका है, जो हम लोगों की जगह है, वो एक पुरानी जगह है, यानी वहां पर कुल पुराने मकान है। तो हम लोग जिस घर में रहते हैं, हम लोग दो फैमिलीज रहती हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम लोग रहते हैं, नीचे वाले हिस्से में ये लोग रहते हैं। हमारे घर के आगे एक दरख्त भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पीपल का दरख्त है, कुछ लोग कहते हैं जामुन का दरख्त है। हमें नहीं पता किस चीज का दरख्त। तो ऊपर कोई फल नहीं लगता, लेकिन दरख्त घना बहुत है। कुछ अरसे से उस दरख्त के ऊपर से हमें आवाजें आती हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि जो नीचे वाले हिस्से में रहते हैं, ये हैं तो हमारे जानने वाले लेकिन दूर के। ये वो जो आदमी साथ था, उसके तरफ उसने इशारा किया, ये दरख्त के ऊपर कुछ लिखते हैं बैठ के। शाह साहब ने पूछा कि क्या लिखते हो बैठकर। उसने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आती, मैं जब भी इस दरख्त के नीचे बैठता हूँ, पता नहीं अपने आप मेरे जैसे हाथ चलने लग जाते हैं और मैं दरख्त के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ। पता नहीं मैं क्या क्या लिखता रहता हूँ। कभी मैं कोई चीज लिख देता हूँ, कभी मैं कोई बात लिख देता हूँ, यहाँ से चले जाओ। कभी मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर कोई रहता है। पता नहीं मैं क्या क्या लिखता रहता हूँ। जब से इसने वो चीजें लिखना शुरू की, ये भी कुछ बीमार रहने लग गया। इसने डर के उस दरख्त के नीचे बैठना छोड़ दिया। जब ये दरख्त के नीचे बैठता था, उस दरख्त का काफी ज्यादा हिस्सा हमारे घरों पर भी आता है। हमें रात के वक्त उस दरख्त के ऊपर से किसी औरत की आवाजें आती हैं। वो औरत बकायदा बुलाती है, आवाजें देती है और कहती है कि इसका इनाम लेकर कहती है कि रमजान को बाहर भेजो, रमजान को बाहर भेजो। ये डरता, ये बाहर नहीं जाता। फिर हमें चौकीदार ने बताया कि जब भी मैं पहरा देने के लिए इस साइड पर आता हूँ, तो आपके दरख्त के नीचे एक औरत बैठी होती है। 2 बार तो मैंने उस औरत को बुलाया भी है, उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो कहती है मैं इधर साथ रहती हूँ, मैं भी चली जाऊंगी। तो जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, पीछे पलट कर देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अक्सर वो इस दरख्त के नीचे ही बैठी होती है। हम लोग बहुत ज्यादा डरने लगे कि ये कौन औरत है, कौन नहीं। इसी तरह से बड़ी शदीद बारिश हो रही थी एक रात। तो हम लोगों को उसी दरख्त के नीचे से रोने की आवाजें आने लगी। हम लोगों ने ऊपर से झांक कर नीचे देखा। रात 1:30-2 बजे का टाइम था। तो एक औरत सुर्ख लिबास में बैठी दरख्त के नीचे रो रही थी। इतनी वो खौफनाक औरत थी, ऐसे लग रहा था उसका पूरा चेहरा जैसे जला हुआ है और बड़ी डरावनी आवाजें निकाल रही थी। हम लोगों ने डर के दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद वो पूरी गली में चलती फिरती रही और पूरी गली में उसके रोने की आवाजें गूंजती रही। सुबह पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ था कि रात को किसी के रोने की आवाजें आ रही थी बारिश में। पता नहीं ये क्या है और क्या नहीं। अब ये जो चीज है, ये सिर्फ हमारे घर तक महदूद नहीं रही। अब ये पूरे इलाके में वो नजर आने लगी है, औरत के रूप में रोती है, रात को आवाजें देती है। चौकीदार जो है वो कहता है कि जब मैं रात को पहरा देने के लिए निकलता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कोई पुकार रहा है। कभी किसी गली से आवाज आती है, कभी किसी गली से आवाज आती है। वो भी बहुत ज्यादा डरने लग गया। फिर चौकीदार ने हमें बताया कि मैंने तुम लोगों के घर का जो दरख्त है, इसके बिल्कुल ऊपर सिरे के ऊपर आग लगी हुई देखी है। बहुत ज्यादा तेज आग थी। मैं तेजी से शोर मचाता आग लगी, आग लगी। जब उस दरख्त के पास आया तो आग बुझ गई थी। कैसे लगी, किसने लगाई, किसने बुझाई, कोई पता नहीं। मोहल्ले के 2-4 लोग भी जागे थे, उन लोगों ने हमें भी जगाया, लेकिन ना तो कोई धुआं था और ना ही कोई आग का निशान था। अब हम लोग इतने खौफजदा हैं कि हमारे पास तो रहने की और जगह भी नहीं है। उसी घर में हम लोगों को रहना है। अब वो आवाजें भी देती है। आग के बाद हम लोग ज्यादा इससे डर गए कि कहीं हमारे घरों को आग ना लग जाए। और वो क्या चीज है जो हमें इतना डरा रही है। पूरे इलाके में उसका बसेरा है, जैसे जो भी उसको देखता है वो डर जाता है, बीमार हो जाता है। शाह साहब ने उनकी सारी बातें सुनी।
اور اس آدمی سے پوچھا کہ جب تم وہاں پر بیٹھ کر کچھ لکھتے تھے تمہیں کیا محسوس ہوتا تھا؟ وہ کہتے جیسے میں درخت کے نیچے بیٹھتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا میرے کانوں میں کوئی شور آ رہا ہے. شور کے بعد مجھے کسی عورت کی دور سے بولنے کی اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں. اس وقت جب آوازیں آتی ہیں تو میں اپنی ہوش میں نہیں رہتا اور پھر اپنے آپ میں درخت کو جیسے چھیل کے اوپر کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہوں. پہلی بار میں نے چھری کے ساتھ لکھا, دوسری بار جیسے مجھے کوئی اور چیز مل گئی, پھر میں نے ایک چابی توڑی, چابی سے لکھا. ایسا لگتا تھا وہ میرے کانوں میں بولتی ہے اور میں لکھ رہا ہوں. اس کی آواز بہت ڈراؤنی ہے. میں جب بیمار رہنے لگ گیا تو میں نے باہر بیٹھنا چھوڑ دیا, لیکن جب میں باہر بیٹھنا چھوڑتا تھا تو مجھے خواب میں نظر آتا تھا کہ اس درخت کے اوپر ایک بہت بھیانک چڑیل رہتی ہے, پچھل پیری ڈائن رہتی ہے, جس کا بسیرا اس پورے علاقے میں ہے. اور اس نے خود بول کر بتایا کہ میں اس پورے علاقے میں رہتی ہوں, میرا بسیرا یہاں پر ہر طرف ہے, لیکن زیادہ تر میں اس درخت کے اوپر رہتی ہوں. اور تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گی, تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو. جب میں نے اسے 2-4 بار یہ خواب دیکھا تو میں اتنا ڈر گیا, میں نے درخت کے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیا. لیکن ایک رات جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی, جب اس کے رونے کی آوازیں تو اس سے پہلے میری بیٹھک کی کھڑکی کے اوپر بہت زیادہ دستک ہو رہی تھی. میں نیند سے جاگا, ایک دم مجھے خیال ہی نہیں تھا, میں نے کھڑکی کھول دی تو باہر درخت کے نیچے وہی عورت کھڑی تھی جو مجھے خواب میں نظر آتی ہے. اس وقت میرے جسم کو ایک بہت زور سے جھٹکا لگا اور میں نے کھڑکی بند کر دی. اس کے بعد وہ روتی رہی, پھر پورے علاقے میں اس کی رونے کی آوازیں گونجتی رہی اور وہ جگہ جگہ پر پھرتی بھی رہی. تو یہ سارے معاملات ہیں. شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی, شاہ صاحب نے پڑھائی کی. شاہ صاحب نے کہا ہے تو وہ ایک چڑیل آفت ہی جو اس پورے علاقے میں رہتی ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا بسیرا صرف اس درخت تک نہیں ہے. اگر اس کا بسیرا صرف اس درخت تک ہوتا تو وہ باقی علاقے میں کبھی بھی نہ جاتی, باقی لوگوں کو کبھی بھی نہ ڈراتی. لیکن اس نے باقی لوگوں کو بھی ڈرایا ہے, اور جس طرح سے وہ پورے علاقے میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے, لاہور گڑھی شاہو کے اس علاقے میں اس ڈائن کا بسیرا ہے جو اس پرانے درخت کے اوپر رہتی ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس کا بسیرا ہی یہاں پر ہے, یا پھر اس کو اس درخت کے اوپر کسی نے پھینکا ہے, کسی نے باقاعدہ عمل کر کے اس جگہ پر اس کو بھیجا ہے. آپ لوگ ایک تعویذ لے جائیں اور یہ تعویذ جا کر آپ لوگوں نے اس درخت کے اوپر باندھ دینا ہے. اگر تو 11 دن تک یہ تعویذ لٹکا رہا تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر چلی جائے گی, لیکن اگر یہ تعویذ غائب ہو گیا, اس کے بعد بھی وہ سب ظاہر ہوا, تو پھر وہ اتنی آسانی سے وہاں سے جانے والی نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا کہ کیا تعویذ باندھنے کے بعد ہمیں کوئی نقصان ہوگا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں, تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم لوگوں نے اپنے اوپر حصار کرنا ہے, 7 دفعہ آیت الکرسی اور اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پھونک لینا ہے, اور جلدی سے اس تعویذ کو رات 12 بجے سے پہلے باندھ کر اندر گھروں میں چلے جانا ہے, اور پلٹ کر نہیں دیکھنا. ہو سکتا ہے اس وقت بھی وہ اپنا آپ ظاہر کرے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ تعویذ لے کر چلے گئے. تقریباً 4 سے 5 دن کے بعد وہ لوگ واپس آئے, اور انہوں نے آ کر بتایا کہ جب ہم لوگ آپ سے تعویذ لے کر گئے تھے, ہم لوگوں نے جیسے ہی رات 9 بجے کے قریب اس تعویذ کو اوپر باندھا, ہم لوگ فوراً اپنے گھر کی طرف چلے گئے. لیکن اس کے بعد درخت اتنا زور زور سے ہل رہا تھا جیسے آندھی آتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد بہت تیز آندھی شروع ہو گئی. ہمیں یہ تھا کہ تعویذ اڑ جائے گا, تعویذ وہاں پر نہیں رہے گا. اس آندھی میں اتنے خوفناک چیخو پکار تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے یہ پورا جو درخت ہے یہ جڑ سے ہی اکھڑ جائے گا. بڑا ہم لوگوں کو ڈر بھی لگ رہا تھا. جیسے ہی ہم لوگ صبح جا کر دیکھا تو اللہ کا شکر ہے درخت بھی ٹھیک تھا اور تعویذ بھی باندھا ہوا تھا. اس رات ہمیں اس کی آوازیں نہیں آئیں, لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کی آوازیں پورے علاقے میں گونجنے لگی. ہمارے علاقے میں ایک خالی گھر ہے جو ہم لوگوں کے اس درخت سے تھوڑا ہی دور بنتا ہے. اس گھر میں سے رات کو رونے کی آوازیں آتی ہیں. اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے درخت سے ہٹ کر اس گھر میں آ گئی ہے, لیکن وہ وہاں سے نکلی نہیں ہے. اور جو رمضان ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی خواب آتا ہے, مجھے خواب میں وہ ابھی بھی یہی کہتی ہے کہ میں یہیں پر ہوں اور میں کہیں نہیں جاؤں گی, یہ میری جگہ ہے. اس کے بعد اب آپ بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ وہ درخت ابھی بھی وہیں پر ہے, درخت کے اوپر وہ تعویذ ابھی بھی موجود ہے.
اب ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسی پچھل پیری ڈائن ہے جس کا بسیرا بہت قدیم عرصے سے ہے وہاں پہ۔ اس نے اس درخت کو تو چھوڑ دیا لیکن اس علاقے کو نہیں چھوڑا۔ وہ اس گھر میں چلی گئی جو ویران اور بند گھر تھا۔ پہلے مجھے تم لوگ یہ بتاؤ کہ وہ جو گھر ہے وہ گھر کس کا ہے اور وہاں پر کون رہتا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں وہ گھر کس کا ہے، کون رہتا تھا۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ وہ گھر 20-25 سال سے بند ہے، جبکہ اس گھر کو اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا قدیم اور پرانا ہے کہ جس طرح سے وہ سڑک سے بھی اس کا جو دروازہ ہے وہ آدھا فٹ نیچے ہے، جیسے کوئی گھڑا ہوتا ہے، اس گھڑے میں وہ دروازے لے گئے ہیں۔ اور گھر کہتے ہیں کہ گھر اندر سے بھی ایسے ہی ہے، اس گھر میں چلی گئی ہے۔ شاہ صاحب کو یہ کہنا تھا کہ وہ گھر تو پھر اتنا قدیم اور پرانا ہے، وہ 20-25 سال سے نہیں 50-60 سال سے بند ہوگا کہ آس پاس کا علاقہ بھی بن گیا اور وہ گھر اونچا نہ ہو سکا۔ شاید اس گھر کے جو افراد تھے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو اسی ویران گھر میں قید کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس گھر سے نکل ہی نہ سکے۔ پھر شاہ صاحب ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے، ہم بھی ساتھ تھے شاہ صاحب کے۔ نانا جی بتاتے ہیں ہم لوگ لاہور گڑھی شاہو گئے، وہاں پر شاہ صاحب نے باقاعدہ عمل کیا اور وہ جو پچھل پیری چڑیل آفت تھی اس کو اس گھر کے اندر ہی قید کر دیا اور اس گھر کے آس پاس کیل گاڑ دیے گئے اور باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا اور لوگوں کو سختی سے منع کیا گیا کہ کوئی اس گھر میں نہ جائے، کیونکہ اس گھر میں وہ مخلوق قید ہو چکی تھی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ان کے گھر کا معائنہ کیا، جو لوگ آئے تھے ان کے گھر میں اس کا کوئی بسیرا نہیں تھا، اس کا صرف گزر بسر تھا پورے علاقے میں۔ جب ہم لوگ شاہ صاحب کے ساتھ وہاں پر گئے تھے تو علاقے کے لوگوں نے بھی بہت سی باتیں بتائیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو یہ مخلوق شروع سے نظر آتی ہے، یہ پورے علاقے میں پوری گلی میں چلتی پھرتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ اس سڑک کے پاس ہی دکھتی تھی۔ جب بھی رات کے وقت اس سڑک کے پاس سے کوئی گزرتا تھا تو کبھی کہکے سنائی دیتے تھے تو کبھی پتھراؤ کیا جاتا تھا۔ پھر ڈر کے لوگوں نے اس سڑک کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا اور دن کے ٹائم لوگ وہاں سے جاتے تھے، رات کو نہیں جاتے تھے۔ گرمیوں کی شکر دوپہر میں بھی درخت کے پاس سے جب گزرتے تھے تو کوئی پتھر مارتا تھا۔ پھر دن میں بھی مخصوص گرمیوں میں لوگوں نے زیادہ تر وہاں سے گزرنا بند کر دیا۔ جہاں پر اب یہ گھر بنا ہے، پہلے یہاں پر خالی پلاٹ تھا، پھر دیکھتے دیکھتے یہاں پر ایک گھر بن گیا، لیکن یہ جو گھر ہے جب یہ لوگ اس میں آئے ہیں، یہ گھر تقریباً 10 سال سے بند ہی پڑا تھا، کوئی آیا نہیں تھا، لیکن 10 سال میں اس گھر کا یہ حال ہو گیا کہ اتنا پرانا اور بہت زیادہ جیسے استعمال شدہ ایسے لگنے لگ گیا۔ اس گھر میں سے بھی اکثر لوگوں کو آوازیں آتی تھی، یہاں تک کہ ہم لوگ ایک رات کو دیر رات کے اپنے گھر واپس آ رہے تھے تو ہم نے باقاعدہ طور پر اس گھر کے اوپر والے حصے سے کسی عورت کو جھانک کر نیچے دیکھتے ہوئے دیکھا بھی تھا اور وہ کچھ بول بھی رہی تھی۔ ہم لوگوں نے جب گیٹ پر تالا دیکھا تو ہم لوگ بھاگ گئے وہاں سے۔ بعد میں جب ہم لوگوں نے پتہ کروایا تو پتہ لگا یہ وہ گھر خالی ہے۔ تو یہ جو مخلوق ہے اس کا بسیرا ہمارے علاقے میں بہت پرانا تھا، بڑے عرصے سے اس نے بہت سے لوگوں کو تنگ کیا ہے، ڈرایا بھی ہے۔ رات کو تو یہ باہر نکلنے دیتی نہیں، سردیوں میں تو ہم لوگ شام کے بعد بھی نہیں نکل سکتے، سرے شام یہ نظر آنے لگ جاتی ہے، کبھی درخت کے نیچے نظر آتی ہے، کبھی جس گھر میں آپ نے اس کو قید کیا ہے وہاں پر بھی اکثر کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ مخلوق یہاں سے نکل نہیں سکے گی جب تک یہ کیل نہ نکلے یا یہ تالے نہ توڑے جائے، یہ یہیں پر قید ہو کر رہے گی۔ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی اس گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ہی کسی کی کوئی چیز بھی گر جائے تو آس پاس کے گھروں سے کود کر اس گھر میں جانا ہے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد تقریباً 20-25 دن کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنے صورتحال بیان کی اور یہ کہا کہ جب سے آپ نے اس کو اس پرانے مکان میں قید کیا ہے اس کے بعد سے درخت پر معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ درخت پر ابھی بھی وہ تعویذ بند ہے، وہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی اب وہ رمضان کو خواب میں آ کر ڈراتی ہے، نہ ہی اس کا نام لیتی ہے، اس کو دوبارہ وہ نظر بھی نہیں آئی۔ لیکن جس گھر میں آپ نے اس کو قید کیا ہے رات کے وقت اس گھر سے ابھی بھی آوازیں آتی ہیں خوفناک، لیکن نظر کوئی نہیں آتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس گھر کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے بھی وہ گھر ایک ایسے کونے میں جہاں پر گلی بند ہو جاتی ہے،
تو آپ لوگوں کو وہاں پر پہنچنے کی، وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس گھر میں جو مرضی ہوتا رہے، اس گھر میں چاہے کچھ بھی ہو، آپ لوگوں نے نہیں جانا جب تک وہاں پر کوئی ایسا انسان نہ آئے جو اس گھر کا مالک ہے یا وہ اس گھر کے اندر جانا چاہتا ہے. تو اگر ایسا کوئی بندہ آئے تو اس کو اس گھر کو کھولنے سے پہلے میرے پاس لے کر آنا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پر حصار باندھا ہے. اور اگر وہ حصار ایک بار کھل گیا تو وہ مخلوق جو ہے وہ دوبارہ سے علاقے پر ایسے حاوی ہوگی کہ پھر وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دے گی. پھر ان لوگوں نے کہا کہ آج تک تو کوئی نہیں آیا، امید ہے آگے بھی کوئی نہیں آئے گا. اس کھنڈر میں بھلا کوئی آ کر کیا کرے گا؟ شاہ صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرو کہ اس کے آس پاس ایسی چیزیں جوڑ دو کہ بچے بھی کھیلتے کودتے اس طرف نہ نکل جائیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے آس پاس پرانی جھاڑیاں اور کوئی درخت کاٹ کر پھینک دیں گے تاکہ وہاں پر کوئی آ جا ہی نہ سکے. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. نانا جی کہتے اس طرح سے شاہ صاحب نے ان لوگوں کی مدد کی اور اس پچھل پیری ڈائن کو جو لاہور کے اس علاقے میں بھٹکتی تھی اس کو قید کر دیا. بہت سے نانا جی کہتے ہیں لوگ ایسے شہروں سے آتے تھے جن کے ساتھ یہ معاملات تھے، جو جنات سے بہت زیادہ پریشان تھے. کچھ لوگوں کے اوپر جنات ہوتے تھے، کچھ لوگوں کے گھروں میں جنات ہوتے تھے، کچھ لوگوں کی دکانیں اور فیکٹریز وہاں پر بھی بہت زیادہ جنات ہوتے تھے. نانا جی بتاتے ہیں کہ کچھ تو جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو آسیب زدہ ہوتی ہیں. وہاں پر پھر لوگ جا کر جب اپنے رہنے کے لیے جگہ بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، فیکٹریز بناتے ہیں تو جنات ان کو تنگ کرتے ہیں. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جادو کے ذریعے بھی لوگ پھینک دیتے ہیں، یا پھر کچھ جنات مسافر ہوتے ہیں جو ایسے گزرتے گزرتے کسی جگہ پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. تو جب بھی کوئی گھر لیں اس سے پہلے تھوڑی بہت اس کی چھان بین لازمی کیا کرے، تاکہ اگر وہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر وہاں پر جنات ہیں تو آپ لوگوں کو تنگ کرنے سے پہلے ہی آپ لوگ اس جگہ کو لے ہی نہ. کیونکہ نانا جی نے ہمیشہ بتایا تھا کہ کچھ جنات تو پھر بھی انسانوں کو برداشت کر جاتے ہیں، لیکن کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی موجودگی کو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں. ان کا مقصد ہی صرف اور صرف انسانوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، جانی نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یا ان کو ختم کرنا ہوتا ہے، مفت میں بیماریاں دے دینا یا گھروں میں ایسی ایسی مصیبتیں ڈال دینا کہ انسان ختم ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اس مخلوق کو دیکھنے کی، اس سے ہم کلام ہونے کی، اس کو کنٹرول کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کبھی ایسے چلے ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے جو آپ کو نقصان دے. تو یہ نانا جی کی ایک کہانی تھی جو نانا جی نے ہمیں سنائی، اور میں نے آپ کو بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کبھی بھی جنات کو دیکھنے کی، ان سے ہم کلام ہونے کی، ان سے کچھ لینے کی غرض سے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسی بے وقوفیاں کر جاتے ہیں، سنی سنائی باتوں میں آ کے ایسے ظالم عملیات کر جاتے ہیں جو ان کی اپنی ہی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں. انسان کسی بھی جن کو، مخلوقات کو، جنات کو اصل روپ میں برداشت کر سکتا ہی نہیں ہے. صرف وہ لوگ جنہوں نے ترک دنیا کیا ہوا ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ پاک ان کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں ان کے پرہیزگاری اور عبادت کی وجہ سے کہ وہ ایسی مخلوقات سے حملہ بھی کر سکتے ہیں، مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، ایسی مخلوقات کو وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ صرف اللہ کی ان کو وہ طاقت ہوتی ہے جو لوگ عبادتیں کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں. تو عام انسانوں کو ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ تھی نانا جی کی ایک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند ہوئی ہوگی. جو لوگ چینل کو وزٹ کرے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں. یہاں پر آپ کو بہت ڈراؤنی کہانیاں ملیں گی. آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ مجھے کوئی بھی سٹوری نانا جی کے چینل پر بھی دینا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر بھی آن ایئر کروں گی نانا جی کی کہانیوں کے بعد. اپنا بہت سا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں فرینڈ اینڈ فیملی میں. اور جو لوگ جنات بھوت پریت کی کہانیاں سننے کا شوق رکھتے ہیں ان تک بھی میرے چینل پہنچائیں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نانا جی کی کہانیاں کب آئیں گی. ان لوگوں نے چینل تو سبسکرائب کیا ہوتا ہے لیکن بیل آئیکن کو پریس کرنا بھول جاتے ہیں. بیل بٹن کو جب آپ دباتے ہیں تو اوپر آل کی آپشن آ رہی ہوتی ہے، اس کو سیٹ کر لیتے ہیں. پھر جب بھی میرے چینل پر، کسی بھی چینل پر کوئی نئی کہانی آتی ہے تو آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے اور آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. گرمی بڑھ رہی ہے، اپنے چھتوں کے اوپر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کریں. کوشش کریں کہ گلیوں میں بھی ایک کوئی باؤل اپنے گھروں کے آس پاس بھر کے رکھ لیں، کیونکہ ایسے بہت سے جاندار جانور ہوتے ہیں
جو پیاسے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی مدد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پرسوں پھر ملاقات ہوگی، جہاں رہے خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔